बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। हम पाकिस्तान में सिविल राइट्स की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो सिविल राइट्स की फराहमी है। अगर सिविल डिपार्टमेंट्स हमें सिविल राइट्स देने लग जाएं तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अमेरिका के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनके बारे में। उन्होंने जो पिछले दिनों में गुफ्तगू की है वो किसी भी तरीके से मुनासिब गुफ्तगू नहीं है और सफारतकारी और ख़ुद मुख्तारी के असूलों के ख़िलाफ़ उन्होंने गुफ्तगू की है। तो हम उसको इस तरीके से देख रहे हैं। हमारे आज के टॉपिक का जो हेडलाइन होगी वो होगी ट्रंप की हवाई फायरिंग, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की अंधाधुंध हवाई फायरिंग। देखिए, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। अभी पिछले दिनों जो उसने गुफ्तगू की है कनाडा के बारे में, पनामा कैनाल के बारे में, डेनमार्क का जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, उसके बारे में जो उसने गुफ्तगू की है वो नहायत गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू है। देखिए, हमें पता है कि ट्रंप इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत कर आया है और वो एक सुपर पावर का सरबराह बना है, सदर बना है। लेकिन हलफ उठाने से पहले जो उसने गुफ्तगू की है उससे महसूस ये होता है कि वो अमेरिका का जो सुपर पावर अमेरिका है उसका सदर नहीं बना, बल्कि वो सारी दुनिया का बादशाह बन गया है। अब वो जैसे चाहेगा दुनिया के मुल्क उसकी बात मानेंगे और जैसे वो लकीर खींचेगा वैसे ही दुनिया के ममालिक की बाउंड्री बन जाएगी। किसी को वो अमेरिका में शामिल कर लेगा, किसी को वो तबाह व बर्बाद कर देगा। इस किस्म की उसकी गुफ्तगू है। देखें, सारी दुनिया, सारे ममालिक या सारी दुनिया किसी न किसी ज़ाब्ते के तहत काम कर रही होती है। अमेरिका का जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो भी उनका सिस्टम है वो किसी न किसी ज़ाब्ते के तहत चल रहा है। इसी तरीके से जो दुनिया का सिस्टम है वो यूएनओ चार्टर के तहत चल रहा है। कम से कम 1945 के बाद जब से यूएनओ वजूद में आई है उस वक़्त से लेकर आज तक जो पूरी दुनिया का निज़ाम है वो यूएनओ चार्टर के मुताबिक चल रहा है। लेकिन हमने नोट किया है कि जो ट्रंप की गुफ्तगू है उससे महसूस ये होता है कि अब यूएनओ का वजूद ख़तरे में है और उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रह गई। यूएनओ का जो चार्टर है उसकी जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि जो दीगर ममालिक हैं उनकी ख़ुद मुख्तारी और सालमियत और उनकी बाउंड्री का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन हमने पिछले दिनों जो डोनाल्ड जे ट्रंप उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उसमें उन्होंने कनाडा की बाउंड्री के बारे में भी गुफ्तगू की है, पनामा कैनाल के बारे में भी गुफ्तगू की है और डेनमार्क के जो आइलैंड है जिसको ग्रीनलैंड के नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में भी गुफ्तगू की है। कनाडा के बारे में उसने गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि कनाडा हमारी 51वीं रियासत बन जाए। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, टैक्सेस के मामलात भी देखेंगे। अगर कोई भी किसी भी शख्स के बारे में आप सोच लें, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को वो तौहीन आमेज़ ही तसव्वुर करेगा। ये एक ऐसा
اس کا الفاظ کا چناؤ ہے جس کو کینیڈا کے عوام اپنی توہین ہی محسوس کریں گے، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے پاناما کینال جو ہے اس کے بارے میں اس کی گفتگو بھی توہین آمیز ہے اور خود مختاری میں یعنی کہ خود مختاری میں مداخلت ہے۔ اسی طریقے سے گرین لینڈ جو ڈنمارک کے ماتحت ایک چلنے والا ایک جزیرہ ہے، تو اس کے بارے میں جو اس نے گفتگو کی ہے وہ بھی توہین آمیز ہے، اور اس کو اس قسم کی توہین آمیز گفتگو کو روکنے کے لیے ابھی تک یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ساری دنیا کے معاملات، سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی، اس کا کوئی اجلاس ابھی تک طلب نہیں کیا جا سکا۔ اور ابھی تو یہ گفتگو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف اٹھانے سے پہلے کی ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد یہ کیسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرے گا یا کس قسم کی ہوائی فائرنگ کرے گا، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسی گفتگو پر جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ٹرمپ نے کی ہے، اس پر UN کو ٹرمپ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ دیکھیں، ٹرمپ کی گفتگو کے بعد کچھ لوگوں نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے، جس میں کینیڈا بھی شامل ہے، کینیڈا کے سابق وزیر اعظم بھی شامل ہیں، ڈنمارک بھی شامل ہے، اور پاناما سے ریلیٹڈ فرانس اور یورپی یونین کے کچھ ممالک بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ لیکن یہ رد عمل انفرادی ہے۔ ساری دنیا ایک اگر گلوبل ولیج، آج ہم اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں، تو گلوبل ولیج کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ساری دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ ٹرمپ کو کٹ ٹو سائز کیا جا سکے اور اس کو کہا جائے کہ وہ اپنے صرف اندرونی معاملات دیکھے، ہماری چوکیداری کرنے کی یا تھانے داری پوری دنیا اوپر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ امریکہ میں اس وقت جمہوریت موجود ہے، اور یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ 4 سال کے بعد یا میکسیمم اپنا دوسرا ٹرم پوری کرنے کے بعد 8 سال میں وہ چلا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 سالوں میں یا ان 8 سالوں میں دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دیکھیں، تبدیلیاں رونما ہونا، نئے نئے واقعات ہونا دنیا میں، یہ ایک روٹین کا عمل ہے، لیکن ممالک کی کسی دوسرے ملکوں کی باؤنڈری کا اس میں دخل اندازی کرنا یا اس میں مداخلت کرنا کسی بھی طریقے سے UNO چارٹر کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، چلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جمہوریت ہے امریکہ میں، لیکن امریکنز نے ٹرمپ کو مینڈیٹ یہ قطعاً بھی نہیں دیا کہ وہ دوسرے ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرے۔ امریکن سٹیزنز نے ٹرمپ کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کی اس کے عوام کی خوشحالی کے لیے دیا ہے۔ اس کو یہ مینڈیٹ بالکل قطعاً بھی نہیں دیا گیا کہ وہ دوسرے ممالک کی خود مختاری میں مداخلت کرے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نقشہ شیئر کیا ہے جس میں اس نے کینیڈا کو اپنا امریکہ کا حصہ دکھایا ہے۔ یہ بذات خود کافی ثبوت ہے کہ اس کے خلاف UNO میں جو بھی ان کے ریگولیشنز ہیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن ہم اس پر یقیناً سرچ بھی کریں گے، ریسرچ بھی کریں گے اور آپ سے شیئر بھی کریں گے کہ کس طریقے سے کوئی بھی اسٹیٹ یا اسٹیٹ کا کوئی جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ دوسری اسٹیٹ کے بارے میں اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے سکتا ہے۔ اس کے آخر میں ہمارا جو بات کرنے کا مقصد ہے، ہم سول رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں جو مقیم ہمارے پاکستانیز ہیں یا مسلم ہیں، انہوں نے اس کو ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کی جنگ رکوائے گا، اسرائیل اور جو فلسطین کی جنگ ہے اس کو رکوائے گا۔
لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی اس نے اپنا نقشہ شیئر کیا ہے کینیڈا کا، کینیڈا کو امریکہ کے نقشے میں شامل کر کے، اسی طریقے سے اپنا اسرائیل نے کچھ عرب ملکوں کے حصوں کو اپنے نقشے میں شامل کر کے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل کا نقشہ جاری کرنے کے بعد ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسرائیل کو بھی ٹرمپ کی شہ حاصل ہے اور اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو سوچ ہمارے مسلمانوں کی تھی، جو ہمارے پاکستانیوں کی تھی کہ جناب اسرائیل کے معاملات میں کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی۔ اچھا، امریکہ کیونکہ ایک ایسا ملک ہے جس میں یقیناً وہ ترقی یافتہ ملک ہے اور ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے، اس کی ترقی میں کسی کو دو رائے نہیں ہے، اور وہاں پر عوام کو سول رائٹس بھی حاصل ہیں۔ دیکھیں، میں صرف آج ایک سول رائٹ کے بارے میں بات کروں گا۔ مثلاً امریکہ میں تمام شہریوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جو فری ایجوکیشن کی سہولت حاصل ہے، جو بچوں کا سول رائٹ ہے، اور اسٹیٹ اس پر اپنی پوری ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہے، امریکن اسٹیٹ اس پر اپنی پوری ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہے۔ یہی ذمہ داری اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری اسٹیٹ اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سجیشن ہے کہ پاکستان میں موجود، اگر زیادہ نہیں تو صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے سرکاری ملازمین کو پابند کریں کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوائیں۔ دیکھیں اس سے فرق کیا پڑے گا کہ اس وقت جو پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے لوگ اپنے ایون سرکاری ملازمین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم نہیں دلواتے، وہ اپنے بچوں کو جیسے ہی سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوانے کی طرف جائیں گے تو عوام کا جو سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کا اعتماد سرکاری اسکولوں پر بڑھ جائے گا، اور وہ اپنے بچوں کو بھی سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوائیں گے، اور جس سے پاکستان کی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس کاوش میں، سول رائٹس کی فراہمی کی کاوش میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور تاکہ ہم مزید سول رائٹس کے لیے کام کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔